क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद, स्वागत। आज मेरे साथ इस्लामाबाद से शरीक गुफ्तगू हैं डॉक्टर मोहम्मद इकबाल साहब। इकबाल साहब इज़ अ वेल नोन इंटेलेक्चुअल, काफ़ी लेक्चर्स दे चुके हैं ब्लैक होल में, और इन्होंने अपना करियर शुरू किया था FBR से, फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू। वहाँ से रिटायर हुए और अब टैक्स कंसल्टेंट के तौर पे काम कर रहे हैं, लेकिन पढ़ने लिखने का बहुत ज़ौक़ रखते हैं। डॉक्टर साहब, आज मैं बात करना चाह रहा हूँ, हमारा जो कंसेप्शन है पेट्रियटिज्म के हवाले से, हुब्बुल वतनी का जो हमारा तसव्वुर है, क्या उसमें कोई ख़राबी है? क्या वो हमें इम्प्रूवमेंट की तरफ नहीं जाने देता? क्योंकि जब आप ये समझते हैं कि जी माई कंट्री इज़ सुपीरियर टू ऑल अदर्स, जैसे वो बर्नार्ड शॉ ने कहा था कि पेट्रियटिज्म इज़ योर कन्विक्शन दैट दिस कंट्री इज़ सुपीरियर टू ऑल अदर्स बिकॉज यू वर बॉर्न इन इट। तो इसी से फिर वो ब्लाइंड पेट्रियटिज्म का कॉन्सेप्ट भी आता है, और उसके मुकाबले में एक कॉन्सेप्ट है क्रिटिकल पेट्रियटिज्म का, जो वेस्टर्न कंट्रीज में आजकल प्रमोट किया जाता है, बच्चों को सिखाया जाता है कि क्रिटिकल पेट्रियटिज्म, कि अपने मुल्क को आप डिलिबरेटली हार्म ना करें, लेकिन हर वक्त उसकी अजमत के गीत भी ना गाएं, और कि उसको आप इम्प्रूव करने की कोशिश करते रहें। लेकिन अगर आप ये मानेंगे ही नहीं कि आपके मुल्क में कोई ख़राबी है, कोई कमज़ोरी है, तो फिर बेहतरी की गुंजाइश भी ख़त्म हो जाती है। अब पिछले दिनों मैं सुन रहा था, हमारे वो चांद देखने वाली कमेटी के जो हेड हैं मौलवी खबीर साहब, तो उन्होंने कहा जी पाकिस्तान जो है ना अल्लाह की रहमत उज़्मा है जी। अब इसके मुकाबले में जनरल फैज़ अली चिश्ती का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था जो सुहेल बड़ाइच ने दिया था, उसमें उन्होंने कहा कि ये मुल्क अकलियत के लिए है, यानी एक नैरो मिनॉरिटी है, रूलिंग एलीट उनकी मुराद थी, और अक्सरियत लाताल्लुक हो चुकी है। अब ये मुल्क ईमानदारों के लिए जहन्नम और बदमाशों के लिए जन्नत बन चुका है। और भी हमारे बहुत से लोग हैं, बड़े पेट्रियाटिक लोग हैं, लेकिन वो वक्तन फवक्तन क्रिटिसिज्म करते रहते हैं। मसलन हारून रशीद हमारे एक सीनियर कॉलम नवीस हैं, मीडिया पर्सनैलिटी हैं, उन्होंने भी क्रिटिसाइज करते हुए कहा कि हमारे यहाँ जो है ना दूध की एक बूंद तक खालिस नहीं मिलती, लाइफ सेविंग ड्रग्स जो है उन तक में मिलावट की जाती है। तो ये जो अप्रोच है कि माई कंट्री राइट और रॉन्ग, कि मेरा मुल्क जो करे उसको मैंने सपोर्ट करना है, ये कितनी हार्मफुल अप्रोच है? शकील साहब देखें, इसको थोड़ा सा मुझे अगर इस तरह आप इजाज़त दें शुरू करने की, कि इंसान की ना मल्टीपल आइडेंटिटीज़ होती हैं। जो इस बात की तरफ मैं जाना चाह रहा हूँ कि नेशनलिज्म को हम थ्योरेटिकली तो डिस्कस कर सकते हैं सारी दुनिया के लोगों के लिए, लेकिन हम अपने अपने इश्यूज़ पे अगर फोकस करें तो शायद ज़्यादा आपका मकसद पूरा हो सकेगा। हमने जो नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट को जिस तरह हमने कॉन्सेप्चुअलाइज करने की कोशिश की, हम ये ज़हन से निकाल के बैठे हैं बात के जी मल्टीपल आइडेंटिटीज भी हो सकती हैं इंसान की। एक टाइम पे वो पाकिस्तान का नेशनल भी अपने आप को समझ सकता है, और साथ ही वो एक सिंधी या पश्तून या पंजाबी आइडेंटिटी भी रख सकता है। और ये जो मल्टीपल आइडेंटिटीज होती हैं, ये ज़रूरी नहीं एक दूसरे के साथ कन्फ्लिक्ट में हो, यानी कि कुछ उसके पहलू तो कन्फ्लिक्ट होते हैं, कर सकते हैं, यानी कि यहाँ तो आप सिंधी होंगे या पश्तून होंगे, अब दोनों चीज़ें इकट्ठे नहीं हो सकते, लेकिन आप सिंधी और पाकिस्तानी साइमल्टेनियसली इक्वली अपनी आइडेंटिटी को डिटरमिन कर सकते हैं। हमारे साथ प्रॉब्लम ये हुआ कि हमने पाकिस्तान बनने के बाद एक नेशनल आइडेंटिटी को जो है ना वजूद में लाने की कोशिश की, उसके बजाय हमारे जेनेसिस के प्रॉब्लम थे कि हम किस तरह पाकिस्तान एक अलग मुल्क बना, और वो एक्सक्लूसिव एक आइडियोलॉजी पे बेस करता था कि हम फलां नहीं हैं, हम हिंदू नहीं हैं, हम इंडियन नहीं हैं, इसलिए हम पाकिस्तानी बन गए। उस कोशिश में, उस सही में हमने जो बाकी आइडेंटिटीज हैं हमारी, हो सकती हैं हर शहरी की, उनको सप्रेस करने की कोशिश की, और यहाँ तक कहा कि जी अगर आप अपनी सब नेशनल आइडेंटिटी पे चलना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपनी नेशनल आइडेंटिटी के साथ गद्दारी कर रहे हैं। ठीक है ना जी। अब पहला इशू तो हमारा ये हो गया कि हमने एक यूनिफॉर्मिटी की तरफ जाने की कोशिश की, बजाय ये रिकग्नाइज करने के कि डाइवर्सिटी में भी यूनिटी हो सकती है। आप अपनी कल्चरल, सोशल, इकोनॉमिक, और हमारे यहाँ तो खैर क्योंकि कास्ट सिस्टम भी है, आप वो सारी आइडेंटिटीज रखते हुए भी एक अच्छे पाकिस्तानी हो जाते हैं।
یہی پرابلم ہوا. یہ اگر آپ کے علم میں ہی ہوگا کہ سب سے پہلے تو بنگالیوں کے ساتھ یہ پرابلم ہو گیا. وہ میجورٹی میں تھے, وہ چاہتے تھے کہ بنگالی کو بھی ایک نیشنل لینگویج کا درجہ دیا جائے, لیکن اسے ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے, آپ کو پتہ کہ قائد اعظم نے بنگال میں جا کے کیا اس کے بارے میں کہا. پھر نیشنل اسمبلی میں بھی ایک ڈبیٹ ہوئی, مجھے وہ پڑھنے کا بھی اتفاق ہوا, جس وقت جو ہمارے پرائم منسٹر تھے اور جو دوسرے منسٹرز تھے, انہوں نے اس بل کی مخالفت کی کہ جی کہ بنگالی کو نیشنل لینگویج نہیں ہونا چاہیے. تو پہلا پرابلم تو ہمارا یہاں سے آ گیا کہ ہم نے ایک ایسی یونیفارمڈ آئیڈینٹی ایجاد کرنے کی کوشش کی جو کہ شاید کسی بھی آدمی کی نہیں تھی. لیکن اب یہ سمجھا گیا کہ اردو بھی جو ہے, اردو بھی ایک پاکستانی آئیڈینٹی کا لازمی جزو ہے. حالانکہ اردو بولنے والے لوگ تو بہت تھوڑے تھے, بہت چھوٹی پرسنٹیج تھی. تو وہ ہم نے ریجنل جو آئیڈینٹیز تھی, ریجنل لینگویجز تھیں, ان کو پس پشت ڈال کے تو ایک نیشنل آئیڈینٹی بنانے کی کوشش کی. یہ ہمارا یونیک پرابلم ہے. دنیا میں ایسے نہیں ہوتا. مثلا کینیڈا میں فرینچ سپیکنگ بھی لوگ موجود ہیں, کیوبیک وغیرہ میں, کوئی ان کو یہ نہیں کہتا کہ تم کیونکہ انگریزی نہیں بولتے تو اس لیے تم اچھے کینیڈین نہیں ہو, یا تم انگریزی میں نہیں پڑھتے تو اس لیے تم اچھے کینیڈین نہیں ہیں. وہ ریکگنائز کرتے ہیں کہ یہ ہر ایک کی اپنی جو ایک آئیڈینٹی ہو سکتی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی وہ ایک نیشنل آئیڈینٹی کے ساتھ بھی رہ سکتا ہے, اور وہ اس کا پیٹریوٹک وہ اتنا ہی ہوگا جتنا کہ میجورٹی لوگ ہیں. سوری فار انٹرپشن ڈاکٹر صاحب, سوئٹزرلینڈ کینیڈا سے بھی چھوٹا ملک ہے اور وہاں پہ 4 آفیشیل لینگویجز ہیں. جی بالکل. اور جو رومانش لینگویج ہے وہاں 1% سے بھی کم لوگ بولتے ہیں, لیکن پھر بھی وہ وہاں کی آفیشیل لینگویج ہے. بہرحال جناح صاحب نے پتہ نہیں کیوں کہہ دیا تھا کہ ترقی کرنے کے لیے, کوہیژن کے لیے ایک نیشنل لینگویج ضروری ہے. تو اب تو بے شمار ملک ہیں, ہمارے علم میں ہے بیلجیم میں 2 زبانیں ہیں, اب ساؤتھ افریقہ میں دیکھ لیجئے کتنی زبانیں ہیں. جی, تو یہی میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ پہلے دن سے ہم نے جو پیٹریوٹزم یا نیشنل آئیڈینٹی کی جو کو جیسے ڈیفائن کرنے کی کوشش کی, اس کی وجہ سے اور زیادہ پرابلم ہو گیا. اب دیکھیں نا کہ مین بات میں پھر وہی کر رہا ہوں کہ ہم ڈائیورسٹی کو رکھتے ہوئے بھی ایک جو ہے ایک لوگ بن سکتے تھے. لوگ بننے سے مراد ہے ایک نیشن یا ایک ملک کے بارے میں. بیسیکلی جو نیشنلزم کا یا نیشنل آئیڈینٹی کا جو یا قوم ہونے کی جو تعریف ہیں, بے تحاشا اس کی ڈیفینیشن موجود ہے, لیکن اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ایک سبجیکٹو جو ہے کانسیپچولائزیشن, کہ اگر کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اکٹھے ہیں تو وہ اکٹھے ہیں, وہ ایک قوم ہے. اگر وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں, اس کے آپ کوئی باہر کے کرائیٹیریا کوئی جو یعنی کہ کوئی آبجیکٹو قسم کی کلاسیفیکیشن کرنی پڑے چاہیں گے کہ جی پاکستانی وہ ہیں جن کا مثال کے طور پہ ڈی این اے جن کا اتنا پرسنٹ آپس میں ملتا ہے, یا ایک لینگویج بولتے ہیں, یا ایک مذہب سے بلیو کرتے ہیں, ایک آئیڈیالوجی کو مانتے ہیں, تو آپ تبھی پاکستانی ہو سکتے ہیں. یہ شاید امپورٹنٹ نہیں ہے. امپورٹنٹ یہ ہے کہ اگر ایک وی فیلنگ, جیسے میں سبجیکٹو کہہ رہا ہوں, کہ اگر وی فیلنگ موجود ہے لوگوں میں وہ ایک قوم ہے. اگر وی فیلنگ نہیں ہے تو آپ باقی جو بھی اس پہ تھوپنا چاہیں گے وہ ایک قوم نہیں بن سکے گی. تو پہلا تو پرابلم ہمارے نیشنل آئیڈینٹی کا یہ تھا. دوسرا پرابلم جس کی طرف آپ میرا خیال جس پہ آپ زیادہ فوکس کرنا چاہتے ہیں, وہ پرابلم یہ تھا کہ پاکستان بنا کچھ ایسے حالات میں کہ ہم پہلے دن سے یہ سمجھتے رہے کہ جی ہماری ایگزسٹنس ہی خطرے میں ہے. اور یہ شاید کچھ لوگوں نے اس وقت جو انڈینز تھے انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی چند سال بعد یہ دوبارہ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں گے. تو وہ ایک سیج مینٹیلٹی میں اسے کہتا ہوں کہ سیج جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ ایک جو شہر پہ کے ارد گرد جو گھیراؤ کر لیتی ہے دشمن فوج اور اس پہ قبضہ کرنے کی کوشش کرتی ہے, تو ہم پہلے دن سے ایک سیج مینٹیلٹی یا ایک انسیکیورٹی یا ایک پیرانوئے کا شکار ہو گئے کہ جی کہ ہمیں لوگوں نے کھا جانا ہے, ہمیں تباہ و برباد کر دینا, ہمارا یہ ملک جو ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو خدا کی خصوصی رحمت کے تحت میں ملا تھا تو اس کو لوگوں نے ہم سے چھین لینا. تو اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں جو کہ انسیکیورٹی یا خوف سے اگر آپ کوئی چیز بناتے ہیں تو اس میں پرابلمز ہوتے ہیں, وہ اس طرح کی سسٹینیبل نہیں ہوتی. انفارچونیٹلی ہم آج تک بھی اس سیج مینٹیلٹی سے نہیں نکل پائے. ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہود و ہنود ہمارے خلاف سازش کر رہے ہیں,
امریکہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا سلوک کر دے گا. تو جب تک ہم ایک پہلے اس انیشل انسیکیورٹی سے نکل کے آگے نہ چلیں گے تو اس قسم کے پرابلم ہمیں ہمیشہ رہیں گے. اسی انسیکیورٹی کا ایک ریئیکشن یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ ایک جو ہے نا ہائپر نیشنلزم کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں، جس میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر جو ہے جو ادر دین ہم میں سے جو لوگ ہیں جو وی نہیں ہیں ادرز ہیں وہ ہمارے خلاف سازش کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ اگر ہم اپنی ہسٹری دیکھیں تو شاید ہمارے خلاف کسی کو سازش کرنے کی ضرورت نہیں تھی، ہم خود ہی کافی تھے. ہم اپنے آپ کی جو ہے مسائل پیدا کرنے کے لیے، تباہی کرنے کے لیے خود ہی کافی ہیں. یہ انڈیویجولز میں بھی یہ پرابلم ہوتا ہے کہ لوگ سائیکالوجی کا بھی، میں کیونکہ اسٹوڈنٹ ہوں تو وہ لوگ اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فلانا میرے بارے میں کیا کہہ رہا ہوگا، یہ جو میں نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اس کے بارے میں لوگ کیا سوچ رہے ہوں گے. تو سائیکالوجسٹ یہی بتاتے ہیں کہ اس قسم کی اپریہینشنز ٹوٹلی بیس لیس ہوتی ہیں. کسی کو اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ پہ اتنا زیادہ غور کر سکے. تو اسی طرح اگر ہم اسے نیشنل لیول پہ لے کے جائیں گے تو ہمیں سمجھ آئے گی کہ دنیا صرف اس مقصد کے لیے صبح نہیں اٹھتی کہ اس نے پاکستان کو تباہ کر دینا یا پاکستان کے کچھ ریسورسز پہ قبضہ کر لینا. تو ہم جب تک ان جو ہیں بے بنیاد اور گمنام قسم کے خدشات اور خطروں میں سے نہیں نکلیں گے تو ہم ایک ہیلدی سوسائٹی اور ہیلدی ملک نہیں بنا سکتے. جی بالکل صحیح کہا آپ نے. ہمارے ہاں یہ جو سیج مینٹیلٹی یا پرسیکیوشن کمپلیکس ہے کہ پوری دنیا کو اور کوئی کام نہیں ہے سوائے ہمارے خلاف کنسپیرسیز کرنے کے، سازشیں کرنے کے. اور ہمارے اردو اخبار ایک سیکنڈ مجھے اجازت دیجیے نا، جو شروع میں آپ نے ایک دو لوگوں کا ذکر کیا کہ وہ یہ کہتے ہیں، وہ بیسیکلی جو ہمیں یہ بتایا گیا نا کہ یہ کوئی خدا کا کوئی خصوصی تحفہ ہے پاکستان میں بنایا گیا اور جو کہ کسی پروسیس کے تحت نہیں بنا، بس ہمیں ایک انعام کے طور پہ مل گیا جو بنا بھی شاید 27ویں رمضان کی مبارک رات کو. تو یہ ساری چیزوں کا پھر ایک لاجیکل یہ کنکلوژن ہونا چاہیے. جب تک ہم یہ نہ سمجھیں کہ ایک ہسٹورک پروسیس تھا، کچھ ہسٹورک ڈائنامکس تھے جن کے نتیجے میں پاکستان بن گیا، بننا تھا اس نے بن گیا. اور اب تو جب تک ہم اس یعنی کہ مافوق الفطرت چیزوں سے ہٹ کے نیچرل پروسیسز پہ اور نیچرل فورسز کو اسٹڈی کرنے پہ نہیں آئیں گے تو ہم اسی قسم کا مسائل کا شکار رہیں گے. جی اچھا ڈاکٹر صاحب، پاکستان میں پیٹریٹزم اور نیشنلزم کو ایک ہی کچھ سمجھا جاتا ہے، جبکہ باقی دنیا میں آپ دیکھیں خاص طور پہ یورپ میں پیٹریٹزم کو تو وہ پازیٹیو سینٹیمنٹ کے طور پہ لیتے ہیں لیکن نیشنلزم کو بہت کنڈیم کرتے ہیں. مثلا 2018 میں فرانس کے صدر میکرون نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی موجودگی میں انہوں نے کنڈیم کیا نیشنلزم کو اور یہاں تک کہا کہ اٹ از اے بیٹریل آف پیٹریٹزم. یعنی جو حب الوطنی کا کانسیپٹ ہے، پیٹریٹزم کا کانسیپٹ ہے، یہ اس سے غداری ہے. اور نیشنلزم کا جو لفظ ہے یہ ویبسٹر ڈکشنری کے مطابق پہلی دفعہ 1798 میں استعمال میں آیا. اور آئنسٹائن نے بھی اس کو کنڈیم کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ نیشنلزم از این انفینٹائل ڈیزیز، اٹ از دا میزلز آف مین کائنڈ. اور سر اقبال نے بھی تو کہا تھا نا کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے مذہب کا کفن ہے. اور انہوں نے مسلمانوں کو کہا کہ خاک میں اس بت کو ملا دے. تو یہ جو چیزیں ہیں ان کو پھر آپ کیسے ایکسپلین کیا جائے؟ دیکھنا اب اگر ہم اقبال کی طرف جائیں گے نا تو پھر مسئلہ دوسری طرف چلا جائے گا، کیونکہ وہ پھر پین اسلامزم والا وہ جو کہ ایک اپنی جگہ پہ میرے حساب سے نیشنلزم سے بھی شاید بڑا پرابلم ہے کہ جو ہم ایک اسلامک کمیونٹی کا حصہ، ایک امہ کا حصہ بننا چاہتے ہیں جس کا حقیقت میں کوئی وجود نہیں ہے. آپ مثلا زیادہ کمفرٹیبل فیل کریں گے ایک سکھ کے ساتھ انٹریکٹ کرنے سے بجائے کسی سعودی شیخ کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، یہ آپ کی چیزیں کامن ہیں تو وہ اس کو ہم فی الحال ایک سائڈ پر رکھ دیتے ہیں. پرابلم ہمارا یہی ہے کہ جب تک اسٹیٹ یہ ریئلائز نہ کرے کہ اگر آپ نے لوگوں کی لائلٹی اور ان کی وہ لینی ہے تو اس کے لیے آپ کو آج کی طرح دیکھنا پڑے گا. آپ کو ایک پرانی آئیڈینٹی جو امیجنڈ ایزیومڈ آئیڈینٹی کے بیسس پہ آپ لوگوں کو اکٹھا نہیں کر سکتے. اسٹیٹ کا کام ہے کہ لوگوں کو سوشیو پولیٹیکل سوشیو اکنامک جسٹس پرووائڈ کرے. اگر کسی کو نظر آئے گا کہ یہ جو میں جس ارینجمنٹ میں رہ رہا ہوں یہ میرے لیے بینیفیشل ہے، میری ضرورتیں پوری کر رہی ہے
تو اس کو کوئی 10,000 سال یا 100 سال یا 5 سال کے واقعات سے اپنی آئیڈینٹی نکالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہم نے یہ سبسٹیٹیوٹ کر لیا نیشنلزم کو یا پیٹریٹزم کو کریٹ کرنے کا طریقہ. ہم نے یہ سمجھا کہ ہم ایک پاسٹ سے چلیں گے اور وہ آئیں گے. ہم پریزنٹ کو اگنور کر رہے ہیں. آپ پریزنٹ میں لوگوں کے ساتھ مناسب انصاف کے ساتھ سلوک کریں, ان کو روزگار کے مواقع فراہم کریں, ان کو کچھ پازیٹیو چیزیں نظر آئیں کہ ہمارا ملک کوئی پازیٹیو چیزیں کر رہا ہے, تو وہ خود بخود ان میں ایک لائلٹی اپنے ملک کے ساتھ پیدا ہو جائے گی. اگر آپ تھوڑا سا مجھے اجازت دیں تو آج سے کوئی 30-40 سال پہلے ایک بہت بڑا یعنی کہ ہمارے اوپر ایک خطرہ منڈلا رہا ہوتا تھا جو تھا پشتونستان کا. یہ سمجھا جاتا تھا ہمارے مین سٹریم کے لوگ کہ وہ اس صوبے کے جو لوگ ہیں نا وہ پاکستان سے کسی طریقے سے علیحدہ ہونا چاہتے ہیں. لیکن آپ نے اوور دا ایئر دیکھا اب اس وقت پھر سچویشن تھوڑی سی خراب ہوئی ہے کہ جب وہ اکنامیکلی انٹیگریٹ ہو گئے پاکستان کی اکانومی میں, تو اب آپ کو پشتونستان کا لفظ سننے میں نہیں کہیں نظر آتا. تو اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم پاسٹ کے ایشوز کو ایڈریس کریں بجائے ایک امیجنڈ آئیڈینٹی کو پروموٹ کرنے کی کوشش کریں جو کہ سسٹینیبل نہیں ہوگی. جو ہم نے بنگال کے کیس میں دیکھ لیا کہ بنگالی جو تھے وہ پاکستان کے شاید سب سے بڑے جو سپورٹر تھے. مسلم آئیڈینٹی کو سب سے پہلے بنگال میں ہی اجاگر کیا گیا, لیکن جب وہ کام نہیں کر سکی, جب ان کے رائٹس کو انشور نہیں کر سکی, تو انہوں نے اپنے راستے علیحدہ کر لیے. جی اچھا ڈاکٹر صاحب, میں ابھی ایک آرٹیکل دیکھ رہا تھا ایم جے اکبر کا, ہی از این انڈین جرنلسٹ, اور اوپن میگزین میں تھا وہ, اور ڈاکٹر اشتیاق کی جو کتاب ہے جناح صاحب پہ, اس پہ ان کا ایک ڈیٹیلڈ وہ تبصرہ تھا. تو اس میں انہوں نے کہا کہ جناح صاحب نے پروونشل آئیڈینٹی کو پروونشلزم کہہ کر کنڈیم کیا. تو یہ رویہ آپ کے خیال میں اٹ واز ناٹ ہیلپ فل؟ میں تو آپ کو سب سے پہلے میں نے بات ہی یہ کی کہ ایک انسان کی ملٹیپل آئیڈینٹیز ہو سکتی ہیں, اور وہ ضروری نہیں کہ ایک دوسرے سے متصادم ہوں گی, ایک دوسرے سے کنفلکٹ میں ہوں گی. آپ ساری آئیڈینٹیز کو ساتھ رکھ کے بھی چل سکتے ہیں, اور جو آپ جس بھی آئیڈینٹی کو سمجھتے ہیں کہ وہ پری ڈومیننٹ ہے یعنی کہ نیشنل آئیڈینٹی, وہ اس کو نقصان نہیں پہنچائیں گی, وہ اس کو ری انفورس کریں گی. پرابلم ہمارا وہی سمپلیفائڈ اپروچ ہے کہ جو ہم کہتے ہیں کہ یونٹی کا مطلب یونیفارمٹی ہے. یونٹی کا مطلب یونیفارمٹی نہیں ہے, یونٹی ڈائیورسٹی کے ساتھ بھی آپ میں پیدا ہو سکتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہمارے ہاں جو شعور ہے, جو کانشیسنس کہہ لیں اس کو, کہ ہمیں احساس نہیں ہے کہ ہم کتنا پیچھے رہ گئے ہیں دنیا سے. بائی اینڈ لارج آپ کو یہ نظر نہیں آتا کہ ہمارے نیشنل میڈیا میں یہ ڈبیٹ ہو رہی ہو کہ بھئی سنگاپور ہم سے آگے کیوں نکل گیا, ساؤتھ کوریا کیوں آگے نکل گیا. ہم تو کہتے ہیں کہ جی ساؤتھ کوریا نے ہمارا ماڈل لے کے تو ترقی کی, تو وہ اتنا آگے نکل گئے. آج ان کی یونیورسٹیوں کی رینکنگ دیکھیں, آج وہاں پہ خوشحالی کا لیول دیکھیں, تو ہم جو ہے مطلب ہر لحاظ سے, ایون ساؤتھ ایشیا میں آپ دیکھیے کہ جو سوشل انڈیکیٹرز ہیں, ہم بھوٹان اور نیپال جیسے ملکوں سے بھی پیچھے ہیں, بنگلہ دیش سے ہم پیچھے ہیں, پاپولیشن ہماری بے تحاشا بڑھ رہی ہے. اور ہم جن بنگالیوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے کہ یہ خرگوشوں کی طرح بچے پیدا کرتے ہیں, انہوں نے پاپولیشن کے مسئلے پہ قابو پا لیا, ہم نہیں پا سکے. تو یہ جو مسائل ہیں, کیوں ہم میں سیلف کرٹیسزم نہیں ہے, کیوں ہم بلائنڈ پیٹریٹزم کی طرف جاتے ہیں کہ ہمیں کوئی خامی نظر ہی نہیں آتی اپنے ملک میں. میرا خیال ہے کہ جتنی تنقید پاکستانی دوسرے ملکوں پہ کرتے ہیں اس سے آدھی اپنے ملک پہ کریں تو اس ملک کے حالات بہتر ہو جائیں. جی دیکھیں نا, اس کی مختلف وجوہات ہیں. اگر آپ غور کریں نا تو پہلے دن سے ہم نے پاکستان کو چلانے کی کیسے کوشش کی. ہم یعنی کہ 1948 میں ہی قائد اعظم کے زمانے میں ہی امریکہ سے گرانٹ مانگی گئی ہے کہ یہ ہمیں $2 بلین دے دیں. انہوں نے کہا کہ جی ہمارے اور آپ کے تو انٹرسٹ ہی الائن نہیں کرتے, تو اس لیے ہم کس بات پہ آپ کو دیں. تو پھر وہ اگلے 7-8 سال ہم نے اس کوشش میں کی کہ اپنے انٹرسٹ ان کے ساتھ الائن کر سکیں, اور ان کے ساتھ پھر ہم نے جو مختلف پیکٹس وغیرہ کیے. اور وہ پہلے دن سے یہ کوشش نہیں ہوئی کہ ہم ایک سیلف ریلائنٹ ملک بن سکیں, سیلف ریلائنٹ اکانومی بن سکیں, اور ہم شارٹ کٹس ڈھونڈتے رہیں. آج بھی ہم شارٹ کٹس ڈھونڈ رہے ہیں کہ جی کہیں سے تیل نکل آئے گا, کہیں سے سونا نکل آئے گا, کہیں سے کوئی بڑے پریشس منرل نکل آئیں گے. ہم یہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ منرل بیچ کے کبھی کوئی ملک ترقی نہیں کرتا. افریقہ کے کچھ کنٹریز سے زیادہ منرل رچ دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہے.
لیکن شاید ان کے حالات جو ہے نا ہم سے بھی زیادہ برے ہیں. تو ہم یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے کہ کوئی شارٹ کٹس نہیں ہوتے. آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے, آپ کو اس میل میں سے, اس گرائنڈ میں سے گزر کے ہی آپ ترقی کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے سب سے بڑی جو چیز کی ضرورت ہے, اب جس طرح کی ماڈرن دنیا چل رہی ہے, وہ نالج بیسڈ ہے. کہ اگر آپ نالج حاصل کریں گے تو آپ کوئی ترقی کر سکیں گے. ویسے ہمیشہ سے یہی تھا کہ جیسے انڈسٹریل ریولیوشن ویسٹ میں آئی تو وہ نالج کے بیسس پہ آئی نا. سب سے پہلے انہوں نے پرنٹنگ پریس ایجاد کیا, علم کو ترویج دی, اس کے کانسیکوینسز, اس کے فروٹس آٹومیٹکلی آنے لگ جاتے ہیں. ہم اگر آپ غور کریں نا تو جتنے بڑے علم دشمن ہم ہیں من حیث القوم شاید کوئی نہیں ہوگا. ہمارے پاس ایک بہت بڑا آدمی پیدا ہوا جس کا نام ڈاکٹر عبدالسلام تھا, جسے آپ کبھی غور کریں کہ ہمیں اس کو کتنا سیلیبریٹ کرنا چاہیے تھا کہ اس نے ہمارے علاقے سے, ہمارے ایجوکیشنل سسٹم میں سے نکل کے تو ایک بہت مشکل سبجیکٹ میں نوبیل پرائز حاصل کیا. ہم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ انہوں نے, اگر آپ سوچیں کہ اگر ان کو ہم لیوریج کر سکتے, ان کو استعمال کر سکتے کہ یہاں بھی وہ جو علم کا ایک جو انوائرمنٹ ہے وہ پیدا ہو سکے, فزکس کی کوئی ہو سکے. میں پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے نتھیا گلی میں ایک کانفرنس کروائی تھی. ڈاکٹر منیر احمد صاحب ہوتے تھے کہ جو کہ اٹامک انرجی کمیشن کے جو سربراہ تھے پیپلز پارٹی بھٹو صاحب کے دور میں. اور شاید جتنا بھی ہمارا نیوکلیئر جو الٹیمیٹلی جن چیزوں پہ ہم بہت فخر کرتے ہیں, اس کے اصل بانی وہ تھے ڈاکٹر منیر احمد اور عبدالسلام صاحب مل کے. انہوں نے نتھیا گلی میں ایک سمر سائنس کیمپ, آپ اسے کہہ لیں, کالج اسے نہیں کہنا چاہیے کیونکہ اس میں ہر سال جو ہے ایک کنونشن کروایا جاتا ہے. جب ابھی جون 2025 میں آخری اس کا کنونشن ہوا تھا, اور وہاں جہاں ساری دنیا سے لوگ فزکس سے آتے ہیں اور اس کے ذریعے کچھ نہ کچھ یہاں ہمارے ہاں اس سبجیکٹ کی ترویج کا باعث بنتا ہے. اسی کانفرنس کی وجہ سے سرن, آپ کو پتا ہے کہ جو سوئٹزرلینڈ کی سب سے بڑی پارٹیکل فزکس کی لیبارٹری ہے, اس کے ساتھ ہماری ایفیلیشن ہے. ہم ان چیزوں پہ کانسنٹریٹ کرنے کی بجائے کہ کچھ اور ہی چکروں میں پڑ گئے ہوئے ہیں کہ ہم بجائے یہ سمجھیں کہ جب تک آپ نالج بیس یہاں پیدا نہیں کریں گے, ایک کریٹیکل ماس آف نالجیبل اور ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس لوگ پیدا نہیں کریں گے تو ہم ترقی نہیں کر سکتے کبھی بھی. ہم جو بھی کچھ اور بھی کرنا چاہیں تو ہم نہیں کر سکتے. اس کے لیے سب سے پہلے تو دیکھیں, جیسے آپ بھی بات کر رہے ہیں کہ آپ جب تک اپنی اسٹیٹ کی پالیسیز کو نہیں ایویلویٹ کریں گے اور اگر وہ غلط ہیں تو ان کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کریں گے, آپ ایزی شکار ڈھونڈتے رہیں گے. وہی جیسے میں نے پہلے یہ کہا کہ یہ یہود و ہنود کی سازشیں یا نصرانی قوتوں کی سازشیں, تو آپ کبھی بھی جو بھی مرض ہے اس کی دوا نہیں کر سکتے. تو اس لیے آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ پہ, اپنے جو بھی ہماری رولنگ ایلیٹ ہے اسے جب تک ہم کرٹیسائز نہیں کریں گے, اسے کال آؤٹ نہیں کریں گے کہ تم لوگ یہ غلط کام کر رہے ہو, تب تک ہمارے مسئلے حل کبھی بھی نہیں ہو سکتے. جی ڈاکٹر صاحب, میں کئی دفعہ یہ پوائنٹ آؤٹ کر چکا ہوں کہ ہمارے 27 ملین بچے اسکولوں سے باہر ہیں. 40% بچے سٹنٹڈ گروتھ کا شکار ہیں کہ ان کے قد جو ہیں وہ مناسب غذا نہیں ملتی اور وہ قد ان کے چھوٹے رہ جاتے ہیں. اور غربت اتنی ہے کہ جس میں اضافہ ہو رہا ہے. 45% آف our people are living below the poverty line. بلوچستان میں سر یہ پرسنٹیج جو ہے نا وہ 71 ہے, یعنی 70% people in بلوچستان are living below the poverty line. اور وہاں کا جو خواتین کا لٹریسی ریٹ ہے it is one of the lowest in the whole world. اس کے باوجود ہمیں کوئی احساس نہیں ہے نیشنل لیول پہ, پرسنل لیول پہ. مجھے جون ایلیا کا ایک بڑا مشہور شعر ہے وہ یاد آتا ہے, میں بھی بہت عجیب ہوں, اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں. اور ہمارے ہاں لوگ جو ہے نا ایون لوور مڈل کلاس کے لوگ اس طرح کے آرگومنٹس دیتے ہیں کہ جی مسائل تو ہر جگہ ہوتے ہیں. ایک صاحب نے اسی طرح سے بات کی تو میں نے ان سے کہا کہ ہمارے جو مسائل ہیں نا باقی دنیا سے زیادہ سنگین ہیں, زیادہ گریو ہیں, ہمیں ان کا احساس نہیں ہے. یہ ہے ہمارا پرابلم. کتنے ملک ہیں دنیا کے جو 25 سال کے اندر 2 لاکھ ہو گئے جن کے جو اپنی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو سیف گارڈ نہیں کر سکے. وہاں کے یعنی آبادی کی اکثریت ملک سے علیحدہ ہو گئی.
پہلے تو ہم سنتے تھے کہ اقلیت علیحدہ ہوتی ہے, منورٹی علیحدہ ہوتی ہے, یہاں پہ میجورٹی علیحدہ ہوگی, اور وہ لوگ جو پاکستان کے کانسیپٹ کے پنجابیوں سے زیادہ بڑے چیمپئن تھے وہ علیحدہ ہو گئے, لیکن ہم نے اس سے کچھ نہیں سیکھا. اب دیکھیے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ, کتنی کوشش کی ہم نے اسے چھپانے کی, ہم سچائی کا سامنا کرنے کے لیے کیوں تیار نہیں ہے. پھر اب دیکھیے ایبٹ آباد جو ہے واقعہ تھا اسامہ بن لادن کا, جو ان کی وہ ایکشن تھا ان کے خلاف, اس کی رپورٹ بھی آپ کو پتا ہے سپریم کورٹ نے ایک جج اپوائنٹ کیے گئے تھے, وہ رپورٹ بھی ہم نے پبلک نہیں کی. ہم کیوں سچائی کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, کیوں سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے اپنی غلطیوں سے. ہم سر اپنے پرابلمز کو ریشنلائز کیوں کرتے ہیں, ان کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کیوں کرتے ہیں, پھر ایکسٹرنلائز کرتے ہیں کہ یہ فلاں ملک کا فالٹ ہے, یہ فلاں ملک کا فالٹ ہے, ہمارا کوئی قصور نہیں ہے, ہم بالکل بے قصور ہے, وی آر وائٹر دین وائٹ, دیٹ از آور اپروچ. کیوں ہے یہ اپروچ تو دیکھیں نا, جیسے آپ سچائی کی بات کر رہے ہیں, سچائی کو فیس کرنا ہوتا تو مشکل ہے سچائی کو, لیکن سچائی کو فیس کرنے کا کوئی آلٹرنیٹو نہیں ہے, کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے کہ آپ سچائی کو کہیں وہ جو غلاف میں بند کر کے رکھ دیں اور پھر بھی آپ آگے بڑھ سکیں گے. سچائی کو تو فیس کرنا پڑتا ہے. پرابلم یہی ہے کہ ہم اس بات کو ریکگنائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ بنگلہ دیش کے سے ہم نے کیا سیکھا, جو یعنی کہ ہماری اسٹیٹ نے کیا سیکھا. اسٹیٹ نے یہ سیکھا کہ ہمیں سیکیورٹی پہ اور زیادہ انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ نہیں ریکگنائز ہم کر رہے کہ اگر لوگ آپ کے سیٹسفائیڈ نہیں ہوں گے, ان کو سوشیو اکنامک جسٹس نہیں مل رہا ہوگا, تو آپ زبردستی ان کو ملک کا حصہ نہیں رکھ سکتے. آپ کو سیکھنا یہ چاہیے تھا کہ بنگالیوں کے ساتھ ہم نے سلوک کیسے کیا, کیسے ان کے ریسورسز جو ہے نا ہم نے ویسٹ پاکستان میں ڈائیورٹ کیے مختلف اکنامک پالیسیز کے ذریعے. ان کا جو رائٹ تھا, ڈیموکریٹک رائٹ تھا کہ وہ میجورٹی پروونس تھا, 54% لوگ تھے یا جتنے بھی تھے, کہ وہ شاید گورنمنٹ بنا سکتے تھے اگر وہ اکٹھے ہوتے تو ان کو بنانے دیتے. ہم نے کہا کہ نہیں جی, ہم نے ان کو یہ چیزیں نہیں دینی, نہ ان کو اکنامک جسٹس دینا ہے, نہ پولیٹیکل جسٹس دینا ہے, اور ہم نے ان کو کسی طریقے سے مینج کرنا ہے, کنٹرول کرنا ہے, ایڈمنسٹریٹولی کنٹرول کرنا ہے. اس کے لیے ہمیں آرمی ایکشن بھی کرنا پڑے گا تو ہم کر لیں گے, لیکن یہ کر کے اور اس کا فیلئر دیکھ کے بھی ہم نہیں سیکھا. پرابلم تو یہ تھا کہ چلیں ایک ون آف ہو گیا ہوتا واقعہ جو بھی بنگال کی ٹریجڈی ہوئی تھی, ہمارے پوائنٹ آف ویو سے, ان کے پوائنٹ آف ویو سے شاید وہ ٹریجڈی نہیں تھی, ان کے پوائنٹ آف ویو سے شاید ٹھیک تھا. تو وہ جو ٹریجڈی ہو گئی تھی تو ہم اس سے سیکھتے, وہ غلطیاں دوبارہ نہ کرتے. آئنسٹائن کا آپ ذکر کر رہے ہیں, آئنسٹائن نے یہ بھی تو کہا تھا کہ ایڈیوسی یا سٹوپیڈیٹی کا نشانی یہی ہے کہ آپ وہی کام کریں اور اس کے مختلف نتائج جو ہے ایکسپیکٹ کریں. اگر آپ وہی غلطی کریں گے تو اس کا اسی قسم کے نتیجے آئیں گے. تو لیکن الٹیمیٹلی مسئلہ وہی ہے کہ جب تک ہم یہ نہیں سمجھیں گے, ہم ایک ڈیفینس میکینزم بنا کے یہ نہیں بیٹھے رہیں گے کہ جی ساری غلطی دوسروں کی ہے, ہماری کوئی نہیں. اگر آپ یہ غور کریں تو یہ ٹینڈنسی ہم میں ہمیشہ سے ہے. جو بھی کہیں جنگ ہم ہارے ہیں پرانے دور میں بھی, ٹیپو سلطان یا سراج الدولہ, اس کی وجہ ہم ہمیشہ غدار ڈھونڈتے ہیں کہ یہ کوئی غدار تھے, کوئی میر جعفر تھا یا کوئی میر قاسم تھا, اس نے ادروائز ہم تو جیتے بیٹھے تھے, انہوں نے ہمیں ہرا دیا. ہم یہ نہیں سمجھتے کہ جنگیں اس دور میں بھی ٹیکنالوجی ڈٹرمن کرتی تھی, جس کے پاس بہتر ٹیکنالوجی ہوتی تھی وہ جیت جاتا تھا. اور ابھی بھی یہی ہے کہ اگر ہم بڑا اس پہ فخر کرتے ہیں کہ جو ریسنٹ ہماری انڈیا کے ساتھ اسکرمش ہوئی, تو وہ بیسیکلی ہمارے پاس جو سپیریئر ٹیکنالوجی تھی جو چین نے, ہمارے دوست نے ہمیں پرووائڈ کی تھی, اس کی وجہ سے ہم اس ٹیمپریری جو چھوٹی سی ایک لمیٹڈ لیول پہ جو اسکرمش تھی اس میں جیت سکے. تو آپ ٹیکنالوجی کو چھوڑ کے آپ قوت ایمانی سے ترقی کرنا کافی مشکل ہے. قوت ایمانی سے آپ کو جنت تو مل سکتی ہے, لیکن یہ جو دنیاوی جو مسائل ہیں ان کا حل کرنا اور ان کو اوور کم کرنا شاید پاسبل نہیں ہے. وہ اس کا ایک ہی طریقہ ہے جو دنیا میں بے شمار ملکوں نے ثابت کیا ہوا ہے کہ آپ لوگوں میں انویسٹ کریں. ہیومن کیپٹل کو جب تک آپ ڈیولپ نہیں کریں گے اور سسٹم ایسے نہیں بنائیں گے کہ جہاں میرٹ پہ لوگوں کو چیزیں مل سکیں. دیکھیں نا, ہم آج کل ہمارا بہت زور ہے کہ جی فارن انویسٹمنٹ ہم لے کے آ رہے ہیں مختلف چیزوں میں. ہم یہ ریئلائز نہیں کرتے کہ جو لوکل انویسٹر ہیں وہ یہاں سے بھاگ رہے ہیں. آپ نے یہاں ایسا کلائمیٹ بنا دیا ہوا ہے, آپ کے پاس انفراسٹرکچر نہیں ہے, آپ بجلی گیس مہنگی دیتے ہیں جو کہ وائٹل انڈسٹریل انپٹس ہیں, تو پھر آپ کیسے ایکسپیکٹ کریں گے کہ یہاں کوئی باہر سے آ کے, اور لا اینڈ آرڈر کی آپ نے جو مسائل بنائے ہوئے ہیں, جس قسم کے ایکسٹریمسٹ یہاں کا انوائرمنٹ بن گیا ہے,
اس میں کس نے آ کے یہاں انویسٹ کرنا ہے؟ یہاں تو اپنے لوگ نہیں انویسٹ کرنے کے لیے تیار. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس کے ان ایشوز کو ایگزیسربیٹ جو کرتا ہے، کمپلیکیٹ کرتا ہے جو، وہ ہمارے یہاں فریڈم آف ایکسپریشن کا ایشو ہے. جی اور فریڈم آف ایکسپریشن ہمارے ہاں شرنک کرتی جا رہی ہے گریجولی. جی تو ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایمان مزاری کو اور ان کے شوہر کو 17 سال کی سزا سنائی گئی. جی تو آپ دیکھیے باقی ملکوں میں کتنی فریڈم آف ایکسپریشن ہے، اس کا ہم موازنہ نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں جی پاکستان کے اسپیشل سرکمسٹانسز ہیں. تو بھائی جی کیسے سرکمسٹانسز اسپیشل ہیں؟ ہر ملک کے حالات اسپیشل ہوتے ہیں. تو آپ کس طرح سے یہ جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ دیکھیے امریکہ میں نوم چومسکی ہیں، پروفیسر نوم جی چومسکی، وہ کیا کچھ نہیں کہتے امریکہ کے بارے میں. یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ ایک لیڈنگ ٹیررسٹ نیشن ہے، ٹیررسٹ جی جو ہے کنٹری ہے. اور انڈیا میں دیکھ لیجئے اروندھتی رائے کیا کچھ نہیں کہتی انڈین گورنمنٹ کے بارے میں، انڈین اسٹیٹ کے بارے میں. ایک دفعہ تو انہوں نے یہاں تک بھی کہہ دیا تھا کہ پاکستان نے کبھی ملٹری استعمال نہیں کی اپنے سویلینز کے خلاف، اور انڈیا میں ملٹری استعمال ہوتی رہی ہے. تو پھر جب ان کے اوپر لوگوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ آپ کو بیسک فیکٹس کا نہیں پتا ہسٹری کا، تو ان کو پھر ماننا پڑا کہ نہیں پاکستان نے بھی کی ہے. تو یہ جو مسئلے مسائل ہیں. پھر ایسٹ پاکستان کی مثال سب سے بڑی مثال ہے. ایون بریگیڈیئر صدیق سالک نے جو کچھ وہاں چیزیں لکھی ہیں، تو یقین نہیں آتا کہ ایک ملٹری آفیسر اتنا آنیسٹلی تنقید کر سکتا ہے اپنے ملک کی پالیسیز پہ. پھر سر حامد میر جو ہیز اے ہائیلی پیٹریوٹک جرنلسٹ، ان کا آپ کالم دیکھ لیجئے، اور اس کالم کا عنوان تھا نسل تو نہ بدلی جغرافیہ بدل گیا. جی ہم ان چیزوں سے بھی سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں جو پاکستانیوں نے لکھی ہیں. اسی طرح سر 65 کی جنگ پہ جنرل محمود احمد نے ایک کتاب لکھی. پہلے تو ان کو ساری سہولتیں دی گئی، ایکسس دی گئی. اس کے بعد جو ہے لگا ہمیں کہ نہیں 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 نہیں، اس میں تو انہوں نے کچھ ایسی باتیں کر دی ہیں جو ہمیں پسند نہیں ہیں. وہ انپیلیٹیبل ٹروتھ ان کو کہہ لیجئے، انپلیزنٹ ٹروتھ کہہ لیجئے، انکنوینئنٹ ٹروتھ کہہ لیجئے. تو پھر ہم نے اس کتاب کو ریکال کر لیا. اور دیکھیے ایوب خان نے کتاب لکھی فرینڈز ناٹ ماسٹر، جو ان کی آٹو بایوگرافی ہے. اس میں سر ان کی پریزیڈنسی کا سب سے بڑا واقعہ کیا تھا؟ وہ 65 کی جنگ تھی. اس کتاب میں ایک لفظ نہیں کہا انہوں نے 65 کی جنگ کے بارے میں. تو یہ جو ہے ہمارے اتنے نان سیریس رویے کیوں ہیں؟ یہ دیکھیں نا، آپ نے اب ایوب خان صاحب کی کتاب کا ذکر کر دیا. وہ ایک دوست میرے سے پوچھنے لگے کہ ہم لوگ، ہمارے لوگ آٹو بایوگرافیز کیوں نہیں لکھتے، جبکہ ویسٹ میں ہر بندہ آپ دیکھیں کیسنجر صاحب نے لکھ دی، پریزیڈنٹ جو ہوتا ہے وہ کوئی نہ کوئی کتاب لکھ دیتا ہے. تو وہ پرابلم ہمارے ہاں یہی ہے کہ فیکٹس کو جو ہے بیان کرنا جو ہے یہاں سم ہاؤ انکریج نہیں کیا جاتا. اور فیکٹس کو جب تک آپ بیان نہیں کریں گے، آپ پرانی غلطیاں آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے، تو آپ پھر وہی غلطیاں دوبارہ دہراتے رہیں گے نا. فریڈم آف انفارمیشن، فریڈم آف ایکسپریشن کی جو آپ بات کر رہے ہیں، وہ بھی اسی کا حصہ ہے نا. کہ فریڈم آف ایکسپریشن اگر ہوگا تو لوگ کوئی ایسی انکنوینئنٹ ٹروتھس بیان کرنے کی کوشش کریں گے، اور وہ لوگوں تک پہنچ سکے گی جن سچائیوں کو ہم سامنے نہیں آنے دینا چاہتے، جن سچائیوں کو ہم چھپا کے رکھنا چاہتے ہیں. اب دیکھیں نا، جیسے اب ہم یہ فیس کر رہے ہیں آج کل ٹیررزم کا مسئلہ، 2 صوبوں میں ٹیررزم کا مسئلہ کے ساتھ ہم نبرد آزمائیں. تو اس کا جینیسس کیسے ہوا تھا؟ کیا یہ کسی کو اجازت ہے یہ بتانے کی کہ وہ بتائے کہ یہ کیسے لوگ جو ہیں، کیسے لیٹ 70s میں ہم نے جو ہے ایک نیا برانڈ آف اسلام کو پروموٹ کیا تھا، جو کہ ہمارے ٹریڈیشنل انڈیجنس برانڈ سے مختلف تھا، جو کہ ٹالرنٹ برانڈ تھا، جو صوفیوں کی صوفیاء کی تعلیم پہ مبنی تھی، جس میں ہم نے انڈین یعنی کہ ہندو اور دوسری کمیونٹیز کی چیزوں کو بھی اکوموڈیٹ کیا ہوا تھا. اس کو یکسر ہم نے، کیونکہ اس وقت پولیٹیکلی کنوینئنٹ تھا، اس وقت ہم نے ایک جہاد کرنا تھا، امریکی اسپانسرڈ جہاد کرنا تھا، جس کے لیے ہمیں مجاہدین کی ضرورت ہے، ہمیں صوفیہ کی ضرورت نہیں تھی جہاد کے لیے. تو ہم نے وہ ان لوگوں کو انکلکیٹ کیا، اس برانڈ آف اسلام کو امپورٹ کیا جو کہ ہمارا لوکل نہیں تھا. ہم نے ہر چیز کو پیوریفائی کرنے کی کوشش کی اور ایربائز کرنے کی کوشش کی، اور اس کا نتیجہ اب ہم بھگت رہے. اس کا نتیجہ اس وقت بھی جو کوئی لوگ جو تھے سمجھدار تھے، وہ کہتے ہوتے تھے کہ جن کو اب آپ اس وقت بنا رہے ہیں نا، انہوں نے ایک دن آپ کو ہی مارنا ہے، یہ کہہ کے کہ جی تمہارا اسلام ٹھیک نہیں ہے، تم نام کے مسلمان ہو، تمہارا اسلام ٹھیک نہیں ہے.
तुम हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं हो। तो ये सारी गलतियां आपने की, उसका नतीजा आप भी भुगत रहे हैं, पूरी कौम भी भुगत रही है। तो इन चीजों को सामने आने से रोकने का क्या फायदा होगा, मेरी समझ में ये नहीं आता। आप ये रिकग्नाइज करें कि हम जब एक नॉलेज बेस्ड पॉपुलेशन पैदा करना चाहते हैं ना, तो नॉलेज के कुछ बाउंड्रीज या कुछ हदूदों के हदूद आप डिटरमिन नहीं कर सकते। या आपका दिमाग काम कर रहा है, आप ये नहीं कर सकते कि दिमाग के एक हिस्से को काम करने देंगे, ये फील्ड तो ठीक है, इसमें तुम फ्री इंक्वायरी कर लो, लेकिन ये फील्ड ठीक नहीं है, इसमें तुम फ्री इंक्वायरी नहीं कर सकते, इसमें तुमने हमारी बताई हुई बात पे कोई मानना है। तो अगर आप इस तरह से कोशिश करेंगे तो इस तरह ह्यूमन माइंड की डेवलपमेंट नहीं हो सकती। और अगर ह्यूमन माइंड की डेवलपमेंट नहीं होगी तो वो जो नॉलेज के डिविडेंड्स हैं जो सारी दुनिया ले रही है वो भी आपको नहीं मिलेंगे। तो इसलिए आप डरे ना, मकसद यही है, मकसद कोई सीज मेंटेलिटी है कि जी छोटी सी चीज से भी हम डरते हैं। ये जो छोटा सा अगर कोई ये हो गया, किसी ने ये आर्टिकल लिख दिया या किसी ने ये बात कर दी, टीवी पे ये बात कर दी, तो पता नहीं कितना हमारे लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हो जाएगा। ये एग्जिस्टेंशियल थ्रेट नहीं होते, ये अल्टीमेटली कौम को मजबूत बनाते हैं। आप जो चीजों पे पर्दा डालने की बजाय उन्हें सामने ला के एक्सपोज करके उनको कन्फ्रंट करें तो आप मजबूत होते हैं, आप कमजोर नहीं होते। आप कमजोर तभी होते हैं कि आप पीछे चीजों को सिमर करने देते हैं, चीजें पकती रहती हैं और वो कभी ना कभी लावा बन के फट जाती हैं। तो इसीलिए आप ये तो प्राइमरी एक रिक्वायरमेंट है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ इंक्वायरी हो, कि जो किसी चीज को परसू करना चाहता है, किसी आइडिया को परसू करना चाहता है, चाहे वो सोशल साइंसेस में है या फिजिकल साइंसेस में। देखना, हम तो यहाँ जैसे हम बात कर रहे थे, मैंने आपसे जिक्र किया कि जो डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब थे, उनको हमने इस्तेमाल करने की बजाय जब हमने उनकी सोच को दबाया तो उसका नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा ये निकला कि जी इस पे पेपर लिखे जाने लगे कि जिन से किस तरह बिजली पैदा की जा सकती है, जिन्नों को इस्तेमाल करके कैसे। जब आप एक रैशनल थॉट को सप्रेस करेंगे तो फिर जहालत ही उभरेगी, उसके नतीजे में कोई अच्छी चीज नहीं निकल सकती। जी डॉक्टर साहब, मैं फिर बात करना चाह रहा हूँ ईस्ट पाकिस्तान की, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा जो हादसा था इस हिस्ट्री का वो ईस्ट पाकिस्तान की सेपरेशन थी। उसमें सर डॉक्टर AQ खान ने, जिनको हम एक तरफ तो कहते हैं कि ही वॉज द ग्रेटेस्ट पाकिस्तानी पेट्रियट हु एवर वॉक द अर्थ, मोहसिन पाकिस्तान भी कहते हैं, लेकिन उन्होंने जो कुछ कहा उससे सीखने के लिए तैयार नहीं है। और मुझे याद पड़ता है 2009 में उन्होंने जंग और न्यूज़ में कॉलम लिखा था जिसमें उन्होंने कहा कि हमने अपने बंगाली भाइयों का कत्लेआम किया। He used the word massacre। तो उसके मुकाबले में हम उससे नहीं सीखना चाहते, हम एक किताब का हवाला देते हैं, और आयरॉनिकली वो किताब एक इंडियन की लिखी हुई है जिनका नाम है शर्मिला बोस, डेड रेकनिंग। हमारे बड़े बड़े एम्बेसडर्स, बड़े बड़े फॉरेन सेक्रेटरी और पब्लिक ओपिनियन लीडर्स वो इसका हवाला देते हैं और कहते क्या है कि जी नहीं नहीं नहीं, इस पाकिस्तान में कोई ज्यादती नहीं हुई थी। उसने सर, खातून ने खुद, वो आई मेरे ख्याल 2012 या 13 की बात है, कराची में ऑक्सफोर्ड वालों ने जो फेस्टिवल करवाया था उसमें उसने खुल के कहा, भाई ये बात ये बंदूक ना मेरे कंधे पर रख के ना चलाया करो। मैंने ऐसा नहीं लिखा, लेकिन सोशल मीडिया में आपको जगह जगह ये नजर आएगा कि जी शर्मिला बोस ने ये कह दिया जी कि ईस्ट पाकिस्तान में बंगालियों के साथ कोई ज्यादती नहीं हुई थी। तो इस तरह से हम जो है डिस्टॉर्ट करते हैं हिस्ट्री को। तो इससे हमें क्या फायदा होता है, कब निकलेंगे हम इस चक्कर से? ये बेसिकली हम एक सेल्फ डिल्यूजनल किस्म की स्ट्रेटजी पे चल रहे हैं ना। आप गौर करें कि पिछले दिनों बांग्लादेश में कुछ अनरेस्ट हुए, गवर्नमेंट बदल दी गई, हसीना वाजिद की गवर्नमेंट बदल दी गई। यहाँ एक बहुत बड़ा सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ये समझने लग गया कि इसके नतीजे में बांग्लादेश फिर पाकिस्तान के साथ जो है वो कोई इत्तेहाद कर लेगा, फिर पाकिस्तान का ऐसा बन जाएगा। हालांकि ऐसी बात कोई नहीं थी, ऐसी बात कोई दूर दूर तक नहीं थी। उनके अपने इंडिजिनस प्रॉब्लम्स थे, वो उनकी डिससेटिस्फेक्शन थी उस गवर्नमेंट के साथ, उसके खिलाफ बेतहाशा कंप्लेंट से उन्होंने उसको फारग कर दिया। ठीक ना जी। अब इसका मतलब ये कहाँ से आ गया कि एकदम फिर से हम जो है 1971 से पुरानी सिचुएशन में चले जाएंगे? उन्होंने वो एक्सपीरियंस की हुई है, उनको उसकी वजह से टेंजिबल किस्म के प्रॉब्लम थे। ये सिर्फ कोई किसी की फीलिंग की या कि नजरियात की बात नहीं थी। अब स्टडीज मौजूद हैं कि कैसे इकोनॉमिकली उनको एक्सप्लॉइट किया गया, कैसे वहां से जो रिसोर्सेज थे, उस वक्त हमारे पास और एक्सपोर्ट तो थी कोई नहीं,
ہمارے پاس صرف پٹسن کے پروڈکٹس ہی ہم ایکسپورٹ کرتے ہوتے تھے جو بنگلہ دیش میں پیدا ہوتے تھے، اور ان کو اس کا ڈیو ریوارڈ دینے سے بچانے کے لیے ہم نے کرنسی کو کیسے مینیپولیٹ کرتے تھے، جو ایکسچینج ریٹ تھا اس کو ہم نے کیسے مینیپولیٹ کیا کہ جو چیزیں ہم نے ویسٹ پاکستان میں امپورٹ کرنی ہیں وہ ہمیں سستی مل سکیں، اور اس کے بدلے میں کرنسی کو اس طرح ہم نے ویلیو کیا کہ ان کو ان کی ایکسپورٹ کا ڈیو حصہ نہ مل سکے۔ تو یہ چیزیں اس طرح سے فراموش نہیں ہو جاتی ہیں، تھن ایئر میں غائب نہیں ہو جاتی ہیں، چیزیں ریکارڈ پہ رہتی ہیں، لوگوں کو یاد رہتی ہیں، ڈاکیومنٹ ہوئی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے ہم جب تک اس سیلف ڈیلوژنل مائنڈ سیٹ سے نہیں نکلیں گے، ہم چیز ریکگنائز نہیں کریں گے کہ زیادتی ہوئی۔ دیکھنا آپ نے خود تو بتایا بریگیڈیئر سالک صاحب کا، انہوں نے اکنالج کیا نا کہ کہاں کیسے ہم نے وہاں سارا مس ہینڈل کیا، اور جو صرف ایک کتاب کے ایک اوپینین کو مس انٹرپریٹ کر کے جیسے آپ بتا رہے ہیں، آپ بے تحاشا جو دفتروں کے دفتر بھرے ہوئے ہیں کانٹریری ایویڈنس کے، ان کو آپ کیسے اگنور کر سکتے ہیں؟ لیکن مسئلہ وہی ہے کہ ہم ایک سچ سے لگاؤ رکھنے والی قوم نہیں بن سکے، ہم جھوٹ کو زیادہ پریفر کرتے ہیں، ہم امیجنڈ کوئی پاسٹ گلوریز کو یاد کرتے ہیں اور اسی سحر میں یا اسی عشق میں گرفتار رہنا چاہتے ہیں، بجائے ہارش ریالٹیز کو فیس کرنے کے اور ان کا کوئی حل نکالنے کے۔ آپ نے سر ذکر کیا صدیق سالک صاحب کا، بریگیڈیئر صدیق سالک کا۔ انہوں نے سر لکھا ہے اپنی اس کتاب میں وٹنس ٹو سرنڈر میں کہ میں پہلی دفعہ 1970 میں مشرقی پاکستان گیا، تو ڈھاکہ ایئرپورٹ پہ جب میں اترا تو ایک صوبیدار صاحب مجھے لینے کے لیے آئے ہوئے تھے، تو قریب سے ایک لڑکا گزر رہا تھا 16-17 سال کا بنگالی، اس کو اپنی بھبوکے دار آواز میں کہا، یعنی بدتمیزی سے کہا کہ صاحب کا اٹیچی کیس اٹھا کے جیپ میں رکھو۔ تو کہتا ہے اس کو ناگوار تو گزرا، لیکن اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ ان کا حکم بجا لاتا، اور مجھے جو ہے نا وہ ظاہر ہے کہ ان کا مجھے شرمندگی ہوئی، تو میں نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، کوٹ کی جیب میں، کہ کچھ سکے میرے پاس ہوں تو میں اس بچے کو دے دوں۔ تو مجھے صوبیدار صاحب کہتے ہیں صاحب ان حرام زادوں کی عادتیں مت خراب کریں، یعنی یہ رویے تھے، اور اس کے بعد ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ بنگلہ دیش اب پھر جو ہے ہمارا حصہ بن جائے گا۔ ہم کیسے ایسی ان ریئلسٹک توقعات پال لیتے ہیں، ایسی ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز کو سینے سے لگا لیتے ہیں؟ یہی تو ہمارا پرابلم بنتا ہے نا کہ جی کہ ہم ریئلسٹک ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم ایک امیجنری دنیا میں رہنے کو پریفر کرتے ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور کبھی کبھی وہ امیجنری دنیا جو ہے نا وہ جب حقیقت سے ٹکراتی ہے تو پھر وہ اس قسم کے مسائل ہوتے ہیں جنہیں ہم سانحِ ہاتھ کہتے ہیں، کہ وہ ایک جیسے آپ نے بنگالیوں کو ٹریٹ کیا، بیسیکلی تو اسے کالونی کے طور پہ ٹریٹ کیا تھا نا، فرینکلی اگر ہم بات ایڈمٹ کریں کہ ان کو ہم نے کالونائز ہی کیا ہوا تھا، اگر اور وہ انفارچونیٹلی ہمارے لیے وہ ہم سے زیادہ پولیٹیکلی اویئر اور کانشیس لوگ تھے، ان کے جو یہ سارے مسائل تھے وہ ہم سے بہت زیادہ بہتر تھے۔ ایک تو انہوں نے آپ کی یہ شروع سے وہ انگریز کے زمانے میں جب ہم نے پنجاب میں ہمارے مسلم لیڈروں نے طے کیا تھا کہ ہنٹر کمیشن آیا تھا نا 1880s میں، جس نے یہ طے کرنا تھا کہ میڈیم آف انسٹرکشن مختلف جگہوں پہ کیا ہونا چاہیے۔ بنگالیوں نے کہا کہ نو کویسچن کہ بنگالی ہی ہوگی ہماری لینگویج۔ پنجاب میں بہت بڑا ڈسپیوٹ ہوا، سکھ کہتے تھے کہ جی پنجابی ان کے وہ جو ہے اسکرپٹ کے مطابق استعمال کی جائے، ہندوؤں کا خیال تھا جو بہت تھوڑی تعداد میں تھے کہ جی نہیں جو گورمکھی جو ہندی ہے سنسکرت والی ہندی اس کو اڈاپٹ کیا جائے۔ مسلمانوں نے خود طے کیا کہ نہیں جی ہمیں اردو چاہیے، ٹھیک ہے نا جی۔ آج تو آپ کو ایک پنجابی نیشنلزم بھی نظر آتا ہے نا جو کہتا ہے کہ پنجابی لینگویج ہونی چاہیے۔ وہ نیشنلسٹ کبھی اگر اپنے باپ دادا کی وہ باتوں پہ غور کرے نا تو اس کی بھی خیر کوئی جسٹیفیکیشن ہوگی کہ وہ ہندوؤں اور سکھوں سے اپنے آپ کو علیحدہ رکھنا چاہتے تھے، تو انہوں نے اردو آپ کیا۔ لیکن بہرحال سوری میں دوسری طرف چلا گیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ بنگالی جو ہیں ہم سے زیادہ اویئر، پولیٹیکلی اویئر اور سمجھدار لوگ تھے، اس لیے انہوں نے بڑی جلدی یہ فیصلہ کر لیا کہ جی ہمارا ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ ہمیں فیئر ڈیل نہیں دے رہا۔ ویسٹ پاکستان اگر ان کو فیئر ڈیل دے رہا ہوتا، ان کی جو رائٹس تھے جو ان کا بنتی تھی چیزیں ان کو دی جاتی ہے، اگر اس بات دیکھنا پرابلم سب سے بڑا وہی ہے۔ پھر میں اسی بات پہ آتا ہوں کہ ہم یونیفارمٹی پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اگر یہاں کوئی پشتون بھائی ہمارے غفار خان کو، عبدالغفار خان کو، باچا خان کو قائد اعظم سے بڑا لیڈر سمجھتے ہیں تو اس میں ہمیں کیا پرابلم؟
अगर हमारे के सिंधी लोग ये समझते हैं कि राजा दाहिर एक उनका यानी कि हमारा एक नेशनल हीरो था, इसमें क्या प्रॉब्लम है? इससे पाकिस्तान को क्या नुकसान पहुंच जाएगा? आप यूनिफॉर्म अब बल्कि मुझे एक और बात याद आ गई कि ये पिछले दिनों आपने देखा होगा कि जी 18th अमेंडमेंट को और सूबों और फेडरेशन के राइट्स को रीडिफाइन करने की कोशिश की जा रही है। उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज पे आपने गौर किया है कि नहीं? उसमें कहते हैं कि जी यूनिफॉर्म सिलेबस का राइट भी हमने लेना है प्रोविंसेस से। किस लिए? इसकी क्या जरूरत है? इसका मतलब यही है कि हम अभी तक उसी रास्ते पे चलना चाह रहे हैं कि हमने डाइवर्सिटी को खत्म करना है। हमने सब लोगों को सारे पाकिस्तान में एक ही चीज पढ़ानी है। एक ही चीज हमने पढ़ानी है कि नहीं जी ताहिर जो था वो तो बहुत बड़ा बुरा आदमी था, तो और हमने उससे कैसे वो लिया। तो आप इस क्वेस्ट को छोड़ दें, इस यूनिफॉर्मिटी को लाने की कोशिश ना करें। आप डाइवर्सिटी को चलने दें, डाइवर्सिटी होने दें। और डाइवर्सिटी सिर्फ इस तरह नहीं कि मुख्तलिफ जो हैं सब नेशनैलिटीज के दरमियान में होगी, वो डाइवर्सिटी थॉट में भी तो हो सकती है। जैसे हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं कि अगर एक डोमिनेंट नैरेटिव के खिलाफ भी कोई ओपिनियन हो सकता है तो उसको सामने आने दें, उसे कॉन्फ्रंट करें, उसे चैलेंज करें, उसे डिस्कस करें, उसे रैशनली बैठ के डिस्कस करें और मसले को हल कर दें। और लोग अगर कुछ छोटी सी माइनॉरिटी कुछ और चीज बिलीव करती है जो आपके डोमिनेंट नैरेटिव से मुख्तलिफ है, तो उससे कोई आपको एग्जिस्टेंशियल थ्रेट नहीं होगा उस सूरत में कि आप उस माइनॉरिटी को अदरवाइज एक सोशियो पॉलिटिकल जो उसके राइट्स हैं वो उसको मिल रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ मुझे एक एग्जांपल याद आती है इसराइल की। वहां पे एक प्रोफेसर हैं शुलोमो जैंड, उन्होंने इसराइल के क़याम पे क्वेश्चंस उठाए जी। लेकिन स्टेट ने कोई खतरा महसूस नहीं किया। द स्टेट डिड नॉट फील इनसिक्योर, और वो किताब उन्होंने पब्लिश होने दी। इट बिकेम अ बेस्ट सेलर, और इंटरनेशनली भी वो किताब अवेलेबल है। अगर आप गूगल पे जाएं शुलोमो जैंड लिखें तो आप उस तक एक्सेस आपको मिल जाएगी। तो हमारे यहाँ तो सर जो हालात है ना, उस पर मुझे हबीब जालम के दो शेर याद आते हैं जो उन्होंने 1971 में कहे थे, और जिसके बाद हमने उन्हें गद्दार करार देकर जेल में डाल दिया था। और भी थोड़े बहुत दानिश्वर जो इस तरह की बात करते थे कि भाई ये एक सियासी मसला है, इसको सियासी तरीके से हल करो, उन सबको हमने गद्दार करार दे दिया था। और बड़े बड़े मुहब्बे वतन लोग उस वक्त जो जिंदा थे, उन्होंने उस पर कोई मुदाखलत नहीं की, ये कहने की कोशिश नहीं की कि भाई ये रास्ता ठीक नहीं है। अब देखिए कौन कौन से लोग वहां उस वक्त जिंदा थे। चौधरी मोहम्मद अली जो वजीर आजम रह चुके थे, वो उस वक्त जिंदा थे। खलीको जमान, चौधरी खलीको जमान जो वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ पाकिस्तान, वो जिंदा थे। सर अब्दुल रशीद जो पहले चीफ जस्टिस थे पाकिस्तान के, वो जिंदा थे। इस तरह के बेशुमार लोग थे, लेकिन उनको क्या एहसास नहीं था कि हम अगर इस तरह का वहां मिलिट्री एक्शन करेंगे तो उसका नतीजा क्या निकलेगा। तो हबीब जालम को समझ थी, और वो बहुत पढ़ा लिखा आदमी नहीं था। बड़े बड़े प्रोफेसरों को जो समझ नहीं आई उनको आ गई थी, और उन्होंने कहा था मोहब्बत गोलियों से बो रहे हो, वतन का चेहरा खून से धो रहे हो, गुमा तुमको कि रास्ता कट रहा है, यकीन मुझको कि मंजिल खो रहे हो। जी। थैंक यू वेरी मच इकबाल साहब। शुक्रिया।